बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली कादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ काम करें। मुतलका वीडियो के आगाज़ से पहले फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम कि बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा कि जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। हसूल बरकत के लिए आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, जज़ाकल्लाह। तो व्यूअर्स, आज के मेरी वीडियो का टॉपिक है कि मालिक और मुलाजिम के दरमियान में एक मजबूत ताल्लुक। व्यूअर्स, सबसे पहले हमें ये बात जहन में रखनी है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की ये तकसीम है कि इस दुनिया में किसको मालिक का दर्जा दिया गया और किसको मुलाजिम का दर्जा दिया गया। ये दुनिया का निज़ाम है, इसी तरह चलेगा। और दूसरी ये बात कि आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे कि जिनके साथ ये एक्सपीरियंस उनको हुआ होगा कि वो मुलाजिम तो रखते हैं, मुलाजिम आ जाता है, चंद दिन बड़े ही अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम देता है। कुछ दिन के बाद अचानक पता चलता है कि वो काम करने से इनकार कर देता है या वो बता के छोड़ के चला जाता है। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो बगैर बताए काम छोड़कर चला जाता है। अब ये सारे मामलात क्यों होते हैं, मैं आज इस वीडियो में आपकी उन मामलात की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। अच्छा, उसमें सबसे पहले ये बात है कि मालिक की ये सोच जब पैदा होती है कि मेरे पास एक ऐसा मुलाजिम आए, मेरे पास एक ऐसा सेलमैन आए कि जो मेरा काम बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे और बड़े अच्छे तरीके से वो उस वक्त भी काम करे कि जब मैं अपनी जगह पे, अपनी दुकान पे, अपने कारोबार वाली जगह पे, अपने फार्म पे मौजूद नहीं हूँ। मेरे साथ वो एक सिंसियर होके मेरे साथ काम करे एज अ मुलाजिम। तो व्यूअर्स, हमारी उस वक्त में ये भी सोच होनी चाहिए कि अगर मैं ये तवक्को अपने मुलाजिम से कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ सिंसियर हो, तो मुझे भी ये चाहिए कि मैं भी उसके साथ सिंसियर हूँ। मैं भी उसका उतना ही ख्याल रखूँ जितना कि उससे तवक्को कर रहा हूँ कि वो मेरे काम काज का ख्याल रखे। इसमें सबसे बड़ी बात होती है इखलाक की। हमारा इखलाक अच्छा नहीं होता, हमारा रवैया अच्छा नहीं होता। हम अपने मुलाजिम को, अपने सेलमैन को बार बार ये जताने की कोशिश करते हैं, बार बार ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम मेरे मुलाजिम हो, तुम मेरे नौकर हो और मैं तुम्हारा मालिक हूँ। सबसे बड़ी ख़राबी व्यूअर्स ये है, हमें ये एहसास ख़त्म करना है कि वो हमारा मुलाजिम है। हमें ये एहसास ख़त्म करना है कि मैं मालिक हूँ। हमें ये एहसास ख़त्म करना है कि उसके और मेरे दरमियान एक इंसान होने का फ़र्क है। नहीं, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। वो भी किसी माँ का बेटा है, मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात आपको ये ज़हन में रखनी चाहिए कि मेरी ये सोच बन जाए कि मैंने क्या मुलाजिम रखना है, मैं तो खुद मुलाजिम हूँ। इस बात की तय में ये बात पोशीदा है कि जब मुलाजिम काम कर रहा है अपने हाथों से, वही काम कभी कभी आप अपने हाथों से भी कर लिया करें। उसको ये एहसास होगा कि मुझे ये काम करने में कौन सा हर्ज है, जबकि मेरा मालिक मेरे साथ उसी तरीके से काम कर रहा है। कभी मुलाजिम के कपड़े ख़राब हो रहे हैं तो कभी आप अपने कपड़े भी ख़राब करके देखें। इससे इंशाअल्लाह ताला आपके काम में बरकत भी पैदा होगी और आपके मुलाजिम, आपके सेलमैन के दिल में आपके लिए एक इज़्ज़त का अंसर पैदा हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह एक और चीज़ जो मैंने देखी, जो मैंने आजमाई, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हमने अपने मुलाजिम को, अपने सेलमैन को एज आ नौकर हम उनको डील कर रहे हैं। हमें ये चाहिए, हमारा कोई दोस्त, मिसाल दे रहा हूँ आपको ताकि एक माइंडसेट बन जाए हमारा कोई दोस्त या हमारा कोई भाई, रिश्तेदार हमारे पास आके बैठा है, हमारे साथ कंपनी कर रहा है, तो उस वक्त में हमने अपने मुलाजिम को ओए अबे तबे कहकर नहीं बुलाना। हमने उसको छोटे भाई, प्यारे भाई कहकर बुलाना है। मिसाल के तौर पे आपने उनके लिए चाय मंगवानी है तो आप अपने मुलाजिम को कहें, प्यारे भाई इधर आओ, चाय बना कर लाओ। प्यारे भाई, छोटे भाई इधर आओ, बोतल लेकर आओ।
تو اس قسم کا انداز جب آپ اختیار کریں گے تو آپ کا اور آپ کے ملازم کے درمیان ایک بہت اچھا انوائرمنٹ پیدا ہو جائے گا، ایک بہت اچھا تعلق پیدا ہو جائے گا۔ جب اس کے ذہن سے یہ بات نکل جائے گی کہ میں نوکر ہوں اور یہ میرا مالک ہے۔ اسی طرح کئی اور ایسے پوائنٹ ہیں ویورز کہ جن کے اوپر اگر ہم توجہ دیں تو ہم نے جو ملازم رکھا ہے اس کی یہ خواہش پیدا ہو جائے گی کہ میں نے اگر کام کرنا ہے تو میں نے اسی مالک کے پاس اس کے انڈر رہ کر کام کرنا ہے، بلکہ شاید اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ میرے اگر کسی دوست نے اگر کام کرنا ہے اور وہ ضرورت مند ہے تو میں اپنے اسی مالک کے پاس لا کے اس کو کام پہ لگا دوں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی انا ختم کرنی ہے۔ ہم نے اس کو دوست، بھائی، اپنا بیٹا، اپنا پیارا سمجھ کے اس سے کام لینا ہے۔ آپ ایسا کر کے دیکھیں، یقین کریں کہ آپ کا ملازم آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مالک کو ملازم بناتے ہیں، جس مالک کو اچھے ملازم مل جائیں وہ بندہ سالوں میں نہیں، وہ بندہ مہینوں میں، دنوں میں ترقی کرتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جب بھی ملازم رکھنا ہے تو اس کے اندر سے یہ خوف نکال دینا ہے کہ یہ مالک ہے اور میں نوکر ہوں۔ اور نوکر ہونے کا ورڈ ہی اتنا، میری نظر میں میری یہ سوچ ہے کہ اتنا چیپ ہے کہ وہ ہمیں بارہا کیا استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں ملازم اور سیل مین ایسے ورڈ ہیں جن میں کچھ عزت کا عنصر شامل ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نوکر کہنا، نوکر کہہ کے تعارف کروانا، اس میں جو ہمارا ملازم ہے، سیل مین ہے، وہ اپنی کوئی عزت محسوس کرتا ہوگا۔ یاد رکھیے، اپنے ملازم کو نوکر سمجھ کر کبھی ڈیل نہ کریں۔ بہتر ہے کہ اپنے ملازم کو کاریگر بولیں، سیل مین بولیں۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ ملازموں سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نقصان اسی سے ہوتا ہے کہ جو کام کرتا ہے، جو بندہ فارغ ہے اس سے بھلا ہمیں نقصان کا کیا اندیشہ ہے۔ تو ایسے چھوٹے موٹے نقصان کو اگنور کر دینا ہے، اور بالفرض کوئی ایسا کام ہو گیا یا ایسی کوئی بات ہو گئی ہے کہ آپ نے اس کو بغیر سوچے سمجھے اس کو ڈانٹ دیا ہے، تو مثال دینے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے صبح کو ڈانٹا ہے تو شام کو نہیں بلکہ دوپہر کو اس کو ایسا پیار دینا ہے یا اس کی کوئی ایسی خدمت کر دینی ہے کہ اس کو یہ بات بھول جائے کہ میرے مالک نے، یہ جس کے پاس میں کام کرتا ہوں، میرے اس بڑے بھائی نے مجھے صبح کو ڈانٹا تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر صبح ڈانٹا ہے تو دوپہر میں اس کو منا لینا ہے، اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا ہے، اس کو ایسا پیار دینا ہے کہ وہ صبح والی ڈانٹ بولنے پہ مجبور ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے ایک اور پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے ملازم نے کسی دن کے وقت بہت ہارڈ ورک کیا، بہت زیادہ کام کیا۔ اب یہ معاملہ سخت سردی میں بھی پیدا ہو سکتا ہے اور سخت گرمی میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے بجائے اس کے کہ آپ کا ملازم، آپ کا سیل مین آپ کو کہے کہ مجھے ریسٹ چاہیے یا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا میں نے کچھ اب آرام کرنا ہے، اس سے پہلے صبح اگر وہ زیادہ کام کرتا ہے تو آپ اس کو شام میں ریسٹ دیں۔ اگر شام میں زیادہ کام کرتا ہے تو آپ اس کو اگلے دن صبح میں ریسٹ دیں، تاکہ اس کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہو کہ یار میرا مالک کو میرا احساس ہے اور وہ میری طرف اس لحاظ سے توجہ دے رہا ہے کہ یار میں مناسب کام کروں، بہت زیادہ کام نہ کروں۔ دیکھیں، ہمارے ملازم کو ہماری ضرورت ہے اور ہمیں اپنے ملازم کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس سے کام لینا ہے۔ کام لینے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو اس حساب سے چلائیں کہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ یار میرا مالک تو دن رات مجھے گدھوں کی طرح میرے سے کام لے رہا ہے لیکن وہ میرا احساس نہیں کر رہا۔ اسی طرح ایک اور پوائنٹ وہ یہ کہ اپنے ملازم کے دکھ درد میں شریک ہوں، اس کے معاملات سنیں۔ ہر بندے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، گھریلو ہوتے ہیں، باہر کے ہوتے ہیں۔ اس کو اس طرح کمپنی دیں کہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ یار میں اپنے دوست سے بات کر رہا ہوں، اپنے دوست سے اپنے معاملات شیئر کر رہا ہوں، اور ہو سکے تو اس کے معاملات حل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، ظاہر ہے انسان ہے، بیماری تو آتی ہے،
تو اس کو آپ خود اپنی گاڑی میں یا اپنے موٹر سائیکل کے اوپر خود ہاسپٹل لے کر جائیں، ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں. کوشش کریں کہ جس ڈاکٹر کے پاس آپ خود اپنے لیے دوائی لینے جاتے ہیں اسی کے پاس لے کر جائیں. اور اس کے اندر ایک اور بات کہ جو اس کی دوائی کے اوپر، میڈیسن کے اوپر خرچہ ہو وہ اس کی تنخواہ میں سے نہ کاٹیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں اور پھر ان کے ملازم جب بھاگتے ہیں تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اس ملازم کی میرے فارم پہ، میری دکان پہ کیا اہمیت تھی، کس قدر وہ کام کرتا تھا. جب وہ لوگ کام کرتے ہیں ویورز تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا کام کر رہے ہیں یا وہ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں. لیکن جب 2 سے 4، 4 سے 5 ایک ہفتہ وہ چھٹی کرتے ہیں تو ہمیں یہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ یار وہ ہمارا کس قدر کام سر انجام دیتے تھے. ایک تو اس کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، اس کو اس نوبت پہ لے کر آنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس انداز میں اپنے معاملات شیئر کرے کہ وہ آپ کو اپنا دوست بھائی سمجھے. اچھا، اسی طرح اگر اس کے بال بچے ہیں، کبھی کبھار وہ اپنے باپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، آپ سے وہ تعارف کرواتے ہیں کہ یہ میرے بچے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ کوئی تحفہ، کچھ روپے یا کوئی بھی ایسی چیز اس کے بچوں کو سر پہ ہاتھ پھیر کر اس کے بچوں کے ہاتھ میں دے دیں. آپ کے دل میں، ان ملازم کے دل میں یقین کریں آپ کے لیے اتنی عزت آپ کی بڑھ جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. ویڈیو کے اختتام پہ میں آپ کو ایک بزرگ کی بات سناتا ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اس وقت تک خوشحالی نہیں آ سکتی جب تک کہ ہماری وجہ سے ہمارے ملازم کے گھر میں خوشحالی نہ آ جائے. تو ہمیں یہ سوچ رکھنی ہے اور یہی سوچ لے کے احساس کمتریاں اور مالک اور ملازم ہونے کا فرق نکال کے اپنے ملازموں کو، کاریگروں کو ڈیل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاروبار میں کس قدر برکت ہوگی. اچھا، ایک بڑا ہی اہم پوائنٹ وہ آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کاریگر ایسا ہے، اگر کوئی ملازم آپ کے فارم پہ، آپ کی دکان پہ ایسا ہے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا، میرا کام ادھورا ہے، میں ادھورا ہوں، تو اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے، اس کو اپنے کام پہ دل لگا کے کام کرنے کے لیے سب سے بڑا اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں اس کی کمیشن بنا دیں. چاہے اپنا فارم ہے تو آپ کا ڈیری فارم ہے، ڈیری فارم کی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ڈیری فارم ہے تو جیسے کامنگ ہوتی ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی یہ جو بچہ ہے، یہ بچہ ہے، یہ بچی ہے، یہ کٹا ہے، یہ کٹی ہے، کوئی بھی آپ کو جو سوٹ کرے، جو بہتر لگے، آپ اس کو دے دیں کہ یہ تمہارا ہے، رہے گا فارم پہ. تم اپنے اس گائے کے بچے کی بھی رکھوالی کرو، اس کی خدمت کرو اور میرے جانوروں کا بھی خیال رکھو. آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کس قدر دل لگا کے آپ کے فارم کے اوپر کام کرے گا. اسی طرح اگر دکان ہے تو اس کے اوپر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ بہت ہی اہم سیل مین ہے میرا اور یہ بہت اچھی سیل کرتا ہے اور اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے اور میرے کاروبار کی یہ ضرورت ہے، یہ ایسا سیل مین ہے، تو آپ کسی نہ کسی چیز کے اندر اس کی کمیشن بنا دیں. مثال کے طور پہ آپ کی دکان کے اوپر 10 آئٹمیں ہیں تو کسی ایک آئٹم میں اس کو 50% کا یا 100% کا کمیشن دینے لگ جائیں. تو انشاءاللہ آپ کی دکان میں جتنا وہ ملازم دل لگا کے کام کرے گا، آپ کی سوچ ہے. اللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے، اگر اس میں کچھ بھی اچھا ہے اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہے کہ یار ہاں واقعی میرے اندر یہ فالٹ ہے، میرا ملازم مجھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یا کئی ایسے ملازم ہیں جو آج تک آپ نے رکھے اور وہ چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے پاس ٹکتے نہیں ہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہے کہ یار ہاں ہمیں اپنے آپ کو بھی چینج کرنا ہے، صرف ہم نے یہ توقع نہیں رکھنی کہ جو ہم ملازم رکھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو چینج کرے، ہماری سوچ کے مطابق وہ ہمارے پاس ملازمت کرے، تو آپ میری اس ویڈیو کو ضرور لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. اور اسی طرح کی اچھی ویڈیوز میں آپ کے پاس لے کر آتا رہوں گا. آپ میرے لیے دعا بھی کیجیے گا. اللہ عز و جل آپ کو بھی ترقی عطا فرمائے، مجھے بھی ترقی عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں بھی ترقی عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے.
اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اسد علی قاضی کو اجازت دیجیے گا. پھر نئی ایک ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوتا ہوں. خدا حافظ.